अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बड़े दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में जो 4 का हिंसा है उसकी बड़ी गूंज है। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून के 4 बड़े लीडर हैं, वो मुल्क के एक बड़े के पास गए और उन्होंने ये अर्ज़ी पेश की कि आप हमें क्यों नहीं कंसिडर करते। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून में ये सोच पाई जाती है कि नवाज़ शरीफ साहब को किसी तरह राइट ऑफ कर दिया जाए। इस पर भी डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने भी 4 से मुताल्लिक़ की बात की। शेख रशीद साहब भी 4 ही की बात कर रहे हैं। ये 4 हकीकत है या सिर्फ फसाना है। पीडीएम का लॉन्ग मार्च भी कुछ खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। वो नज़रसानी कर रहे हैं। केपीके में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। पीडीएम की स्ट्रैटेजी जो अब तक रही है उसमें वो कितने कामयाब हो सके हैं, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। एहतसाब को लेकर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो 3-4 साल में एहतसाब नहीं कर सके हैं, इसमें उन्हें नाकामी हुई है। अब इसकी जो रीज़न्स हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे शहजाद अकबर साहब से। और मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की भी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। क्या पाकिस्तान के मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में और जो मौजूदा आइन है, इस आइन को साइड पे रख के क्या कोई दूसरा आइन ऐसा लाया जा सकता है, और वो कितना आसान है कि मुल्क में सदारती निज़ाम ला सकें। इन सब पे बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, ये 4 का हिंसा, फिर से इसकी गूंज, और इससे पहले डील और ढील की बातें बहुत ज़्यादा थीं। ISPR ने भी इसकी खुल के तरदीद की थी। लेकिन अब जब हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 4 बड़े लोगों ने मुल्क के बड़ों से बात की और अपनी अर्जी पेश की, अब इसको हकीकत समझ लिया जाए इरशाद साहब। देखें, दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत यानी अपोजिशन के तो ये मफाद में है, और नवाज शरीफ साहब के और मुस्लिम लीग नून के, कि वो मियाँ साहब को और शरीफ ख़ानदान को रेलेवेंट रखने के लिए वो इस तरह की बातें करें, डील की बातें करें, क्योंकि उससे एक तो उनका कारकुन का हौसला बुलंद होता है, उनके वोटर का हौसला बुलंद होता है, दूसरा जमात के अंदर जो है इत्तेहाद पैदा होता है कि ठीक है जी, हम कहीं नहीं जा रहे, हमें भी मौका मिल रहा है, नियर फ्यूचर में हमें मौका मिल सकता है। लेकिन जब हुकूमत की तरफ से इसकी ऐसी बातें शुरू हो जाएं तो ये बेसिकली ख़ुद अपोजिशन को और मुस्लिम लीग नून को तक़वियत पहुँचाने के, मैं तो समझता हूँ, मुतरादिफ़ है कि क्योंकि पाकिस्तान में एक डील की तारीख़ रही है। जब भी कोई बात होती है पहले वो अफवाह होती है, फिर क्या साराई बनती है, फिर तरदीदें होती हैं और उसके बाद फिर वाक़या बन जाता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की डील की बात शुरू हुई मुशर्रफ के दौर में, फिर वो हकीकत में बदल गई। 2 साल पहले यहाँ वही बातें शुरू हुई, 1.5 साल पहले। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब फुर करके निकल गए और उसके बाद खैर मरीम साहिबा नहीं जा सकी और डील वो आगे नहीं बढ़ सकी। अब अगर जनाब इमरान ख़ान साहब ये कहते हैं कि जी ये कोशिश हो रही है डील की, मैं नहीं होने दूँगा, और फवाद चौधरी साहब भी ये बात करते हैं, और साथ ही शेख रशीद साहब, तो मेरा ख़्याल है फिर दाल में कुछ काला तो नज़र आने लगता है या नहीं है, इसके बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता। ये 4 लोगों का मामला बड़ा अजीब व गरीब है। इस हवाले से बहुत सारी बातें ख़ुद मुस्लिम लीग की सफ़ों में भी हैं। आपको याद होगा कि एक पार्लिमानी पार्टी में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस छत के नीचे 5 वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बैठे हुए हैं, तो फिर हम बाहर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमें तो ख़ुद मुत्तहद होना चाहिए किसी मामले में। और ये 4 नाम गर्दिश कर रहे हैं, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हकीकत भी है, उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम है, अयाज सादिक साहब का नाम है, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम है, और एक नाम के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो कराची से हैं, वो मिफ्ता इस्माइल भी हो सकते हैं, ज़ुबैर उमर साहब भी हो सकते हैं। लेकिन ये बातें हो रही हैं मुस्लिम लीग की सफ़ों में। लेकिन जब हुकूमत के वज़राए कराम ये बात करते हैं मोरसब्त कर देते तो हैं, इस पे थोड़ा बहुत धचका लगता है। और एहतसाब मिशन को कितना ये मुतासिर करता है, और एहतसाब मिशन देखें ना, अगर ये मैं महज अफवाह समझ लूँ या एक डिसइंफॉर्मेशन समझ लूँ, तो एहतसाब के मिशन को तो खुद ब्यूरोक्रेसी अलर्ट हो जाती है। एहतसाब के इदारे सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये कल के अगर हुक्मरान है, इन्होंने वज़ीर आज़म बन के आना है, तो हमें भी तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए। तो नुकसान तो होता है। लेकिन हमारे पास चूँकि मौजूद हैं जनाब शहजाद अकबर साहब, उनसे हम ये सवाल तो बाद में करेंगे कि ये क्या हकीकत क्या है 4 की।
لیکن آج آپ کی میٹنگ ہوئی شہزاد اکبر صاحب، جس میں آپ نے وہ جو تحویل مجرمان کا معاہدہ ہے اس کے بارے میں پیش رفت کا جائزہ لیا، اور جو اطلاعات ٹی وی کے ذریعے چینلز کے ذریعے ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہے کہ اس معاہدے پر مزید غور و خوض ہوگا، پھر آپ کیبنٹ سے منظوری لیں گے۔ اول تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ معاہدہ جو آپ نے ڈرافٹ تیار کیا ہے یہ فائنل نہیں ہو سکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا برطانیہ کی طرف سے کوئی ریزرویشن ہے؟ اور دوسرا یہ کب تک حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے سامنے پیش ہوگا؟ شکریہ ارشاد صاحب۔ دیکھیے، یہ جو مجرمان کی تحویل کا معاہدہ ہے وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے برطانیہ اور پاکستان کے دوران۔ یہ جو آج جس کے اوپر میٹنگ تھی انٹیریئر منسٹری میں، وہ بیسیکلی ریٹرنیز ایگریمنٹ ہے کہ جو ویزا اوور اسٹیئرز ہوتے ہیں جن کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہوتی ہے اور امیگریشن کے قوانین کے تحت ان کا برطانیہ میں مزید رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہ آنے سے انکاری ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ معاہدہ ماضی میں ایگزسٹ کرتا تھا، پھر جب ای یو سے ختم ہوا، ان کا بریگزٹ ہوا، تو اس کی جگہ اب ایک بائی لیٹرل ٹریٹی ہو رہی ہے۔ یہ ٹریٹی جو تھی اس کو پیش کیا گیا تھا کابینہ میں 2-3 ہفتے پہلے، تو اس میں مزید غور و خوض کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب، اپنے شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر شری مزاری اور میں 4 اس کے رکن تھے۔ تو آج اس پہ کچھ مزید ڈسکشنز ہوئی ہیں اور وہ 1-2 نئی اس کے اندر کچھ ایڈیشنز کرنے کی بات ہوئی ہے جو برطانوی حکام سے ڈسکس ہوگی، اور اگر وہ ایگری کریں گے تو 1 سے 2 ہفتوں میں یہ کابینہ کے سامنے پیش کے لیے آ جائے گا۔ تو جب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ جو لوگ ویزا اوور اسٹیئرز ہیں، جن کا ڈیپورٹیشن کا معاملہ ہے، جو ڈیپورٹ ہونے ہیں، اس میں آسانی ہوگی، کیونکہ اس سے پھر برطانیہ جو ہے وہ اسپیشل فلائٹ کے تھرو بھی ان لوگوں کو پاکستان واپس بھیج سکتا ہے۔ تو شہزاد اکبر صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات میاں نواز شریف پر پڑیں گے، اور پھر حکومت سیاسی کوئی بہانہ نہیں بنائے گی برطانیہ کی اور ان کو رپورٹ کر دے گی؟ دیکھیے، یہ معاہدے کا تو معاملہ نواز شریف کے کیسز سے تھوڑا سا برعکس ہے، کیونکہ یہ درست بات ہے کہ نواز شریف اس وقت ایک جو جس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ ویزا اوور اسٹیئر کی ہے۔ ان کا ویزا وہاں پہ اس وقت ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ 6 ماہ سے زیادہ مدت ایک سٹریچ میں وہاں قیام نہیں کر سکتے، اور وہ تقریباً 18 ماہ سے ہیں۔ ابھی وہ اصل میں جوڈیشل پروسیس سے گزر رہے ہیں، کیونکہ برطانوی حکومت نے تو انہیں ڈپورٹ کرنے کا کہہ دیا اور یہ کہا کہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی، آپ واپس اپنے ملک چلے جائیں، کیونکہ ہیلتھ گراؤنڈ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس معاملے کو نواز شریف نے چیلنج کیا ہوا ہے امیگریشن ٹریبیونل میں، اور اگر ٹریبیونل کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا فیصلہ درست تھا، تو پھر نواز شریف کو وطن واپس آنا ہوگا، یا ایک ان کی رائٹ ٹو اپیل مزید ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ اس وقت ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک امیگرینٹ کا جو اوور اسٹیئر کا ہے وہ ہے، اور اس معاہدے کے تحت اگر جب ان کا جوڈیشل پروسیس پورا ہو جاتا ہے تو وہ ڈیپورٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے باقی جتنے وہاں پہ امیگریشن وائلیٹرز اور اوور اسٹیئرز ہیں، اسی کے ساتھ ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کا معاملہ بھی پھر آپ پنجاب حکومت کی کورٹ میں ڈال دیا، آپ نے اٹارنی جنرل صاحب نے خط لکھ دیا کہ آپ اس کے پروسیس پورا کریں، تو یہ اب کب تک پروسیس مکمل ہو کہ آپ عدالت میں جائیں گے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ کی جائے یا ان پر توہین عدالت لگائی جائے اور ان کو نااہل قرار دیا جائے؟ جی، وفاقی کابینہ نے پچھلے ہی میٹنگ کے اندر یہ جو معاملہ تھا یہ اٹارنی جنرل صاحب کے سپرد کیا تھا، کیونکہ وفاقی حکومت ہی اس کیس میں پارٹی تھی جس میں شہباز شریف صاحب کی انڈر ٹیکنگ کے اوپر اور نواز شریف کی اپنی انڈر ٹیکنگ کے اوپر انہیں باہر جانے دیا گیا تھا۔ جی، تو اب وہ جو انڈر ٹیکنگ کے جو مدرجات تھے ان کے مطابق جو انہوں نے اپنے ہیلتھ گراؤنڈ اور جو ان کا جس وجہ سے وہ برطانیہ میں مقیم ہیں اس کو بھی کوالیفائی کرنا تھا ود میڈیکل رپورٹس، اور حکومت پاکستان کو ایکسیس دینی تھی اپنے فزیشنز تک۔ اب وہ دونوں چیزیں پوری نہیں کی گئی، تو عدالت میں جانے سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب نے پنجاب حکومت کی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لکھا کہ ان کے جو سبمٹ کردہ میڈیکل لیٹرز ہیں، کیونکہ ہم نے کافی دیکھا ہے
اس کے اندر ان کا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ جس میں ان کی میڈیکل رپورٹس ہوں، ان کی ٹریٹمنٹ ہوں، وہ نہیں ہیں۔ ایک ان کے بڑے پرانے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر لارنس رمیش، جو ہارلے کلینک ہے وہاں پہ اس میں ہیں، پرائیویٹ کلینک ہے۔ ان کی کچھ 4 چٹھیاں ہیں جس کے اندر نواز شریف صاحب کی کچھ جنرل ایک ہیلتھ کے بارے میں باتیں لکھی گئی ہیں۔ تو وہ عرض کیا ہے کہ وہ میڈیکل بورڈ اس کے سامنے، جس میں ہر جو ہیلتھ سے رکھنے والے، شعبہ سے تعلق رکھنے والے تمام ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ ان لیٹرز کا میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر معائنہ کریں اور پھر اطلاع دیں حکومت کو کہ کیا وہ واقعی بیمار ہیں یا ان کی ایسی بیماری ہے جس کا علاج وہاں ہو رہا ہے، کیا پروگرس ہے، میں مزید کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی بیسس بنے گا پھر عدالت کے پاس جانے ٹھیک ہے، کا۔ کیونکہ ٹھیک ہے۔ اگر میڈیکل یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے اور ان کا کوئی علاج نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے انڈرٹیکنگ کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ احتساب میں ناکامی ہوئی، تاخیر جو ہو رہی ہے سزاؤں میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ یعنی نیب ہو یا ایف آئی اے ہو، شہباز شریف صاحب کے کیس میں 112 گواہ رکھ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو خود تاخیر کا باعث بنتے ہیں، تو یہ کوئی حکمت عملی آپ کی نہیں ہے کہ چند جو مصدقہ اور مستند گواہ ہوں ان کے ذریعے مقدمات جلد نپٹائے جائیں؟ مسئلہ یہ ہے ارشاد صاحب، آپ کو خوش کرنا بڑا ناممکن سی بات ہے۔ اگر ہم گواہ 2-4 رکھ دیں تو آپ نے کہنا تھا کہ یار صرف 2 ہی گواہ رکھ دیے اتنے بڑے ملزم کے لیے، اور اب 100 رکھیں تو آپ کہتے ہیں 100 رکھ دیے۔ اصل میں یہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے ہمارے نظام کی بھی کچھ مسائل ہیں۔ ہمارا جو قانون شہادت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ڈاکومنٹس کو جو بندہ عدالت میں لا رہا ہے وہ بھی گواہ ہوگا۔ ہم تو قانون میں بڑی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں، ابھی نیب کے قانون میں تبدیلیاں لائے ہیں ایک اور، لیکن وہ ایک پروسیس ہے۔ بڑے قانون میں تبدیل لانے کے لیے آپ کو پورا پارلیمان کے پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے، اور ہمیں اپنے عدالتی نظام کے اندر رہ کے ہی ٹرائلز کو چلا سکیں گے۔ یہ ضرور پروسیکیوشن کی خواہش ہوتی ہے کہ 2 گواہوں کے ساتھ کام ہو جائے، لیکن ایک چیز جس کے اندر اب اگر آپ ایف آئی اے کا ریسنٹ کیس دیکھ لیں تو اس میں 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جس سے منی لانڈرنگ ثابت ہوتی ہے۔ اب وہ 17,000 ٹرانزیکشن اگر 7 بینکوں کی ہیں تو وہاں کے ملازمین بھی پیش ہوں گے، وہ آ کے گواہی دیں گے، وہ آ کے ڈاکومنٹ پروڈیوس کریں گے، یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اسی طرح سے جو ان کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو نیب کے پاس چل رہا ہے، جس میں بے نامی ٹی ٹی فیک ٹی ٹیز ہیں، تو جن لوگوں کے نام پہ ٹی ٹیز ہوئی ہیں انہوں نے عدالت میں آ کے بیان بھی تو دینا ہے کہ جی یہ پیسے میں نے نہیں بھجوائے ہیں، یہ پیسے میں نے بھجوائے ہیں۔ اب ان کو پیش کیے بغیر وہ مقدمہ آگے چل نہیں سکتا، تو یہ کچھ ہمارے ہاں نظام کی ضرورت ہے۔ یہ ایویڈنسز ہوتے ہیں اور عدالت میں گزارے جاتے ہیں، ٹھیک۔ اور پھر جتنے ملزمان ہیں وہ اس کا کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں۔ تو بالکل پرائم منسٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں اصل میں اس نظام کے اندر رہ کے ہی احتساب کے عمل کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور پھر آگے اپیل کا بھی پروسیس ہوتا ہے۔ تو خواہش تو ہم سب کی یہ ہے کہ یہ کام راتوں رات ہو سکے، لیکن ٹھیک ہے شہزاد صاحب، نظام یہ اب اگین جو ہرڈلز ہیں نظام بدلنے میں، وہ بھی ایک سوال ہے، لیکن اب جب ایسے ماحول میں آپ اس سارے میٹر کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، یہ احتساب کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ لوگ جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آپ انہیں کم از کم قانون کے کٹہرے میں لے آئے، لیکن جب ڈیل اور ڈھیل کی باتیں آتی ہیں اور وفاقی حکومت کے ترجمان ایسی بات کرتے ہیں، دوسری جانب آئی ایس پی آر اس معاملے کی تردید کرتا ہے، تو اس سب کا احتساب مشن پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے، ایک ماحول تو کریٹ ضرور کیا جاتا ہے جس میں سمجھتا ہوں ایک بے یقینی کی صورت تو ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں یا ایڈجوڈیکیشن انہوں نے کرنی ہے یا پروسیکیوشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس چیز کے اوپر کوئی توجہ بھی دینی چاہیے۔ اب یہ ایگزیکٹلی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے، لیکن اس تمام معاملے سے اگر آپ نے جو بھی ریفرنس بھی دیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے انکار کر دیا اور ادھر سے یہ ہے کہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک چیز تو واضح ہے کہ درخواست بازی ضرور ہو رہی ہے۔ جو کچھ لوگ ہیں وہ بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی چور رستے سے کوئی انٹری مل سکے، تو وہ چیز تو بڑی واضح ہے۔ اور اسی سلسلے میں میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب نے بھی جو بات کی ہے کہ ایکچولی تو اس وقت الٹرنیٹ لیڈرشپ بھی پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نون لیگ میں نئی قیادت کی، اور نون لیگ خود سمجھتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اس وقت ایک اضافی بوجھ بن چکا ہے مسلم لیگ کی سیاست کے اندر، اور شاید اب ان کو اس نون سے چھٹکارا چاہیے۔ اپنی جو
پارٹی کی صفوں کے اندر اب یہ بات تو خود ہی مسلم لیگ کو دیکھنی ہے کہ اس کے اندر نون رہنا ہے، شین وائبل ہے، ایک ہی خاندان کے ساتھ ہی اس پارٹی کی سیاست ہے، یا اس کا کوئی اپنا نظریہ ہے اور انہوں نے اس کو لے کے آگے چلنا ہے یا نہیں ہے. لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ سوال تو بار بار ہو رہا ہے. جو چار شہزاد صاحب اگر وفاقی وزراء مبہم بات کریں گے، نام نہیں لیں گے، اگر وہ نام لے دیں کہ یہ 4 لوگ ہیں تو ظاہر ہے ان کی پارٹی کے اندر بھی ایک کنفیوژن پیدا ہوگا اور آپ کا ورکر مطمئن ہوگا. لیکن جب مبہم بات کی جاتی ہے، اور پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سارا دباؤ اس وقت شہباز شریف پر ہے جو ڈیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی ضمانت پر ہیں، لیکن ان کی ضمانت، اور وہ ضمانت انہوں نے لی تھی والد صاحب کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، ان کی ضمانت منسوخ کرانے یا ان کے جو طلبی تھی نیب کی وہ رکی ہوئی ہے، اس پر توجہ دینے کی وجہ سے جب شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو وہ خود بخود ڈیل کا تاثر ابھرتا ہے. یہ دیکھیں 2 باتیں ہیں. مریم نواز کی تو جو جہاں تک بیل کا تعلق ہے وہ تو اب کورٹ نے، چونکہ ان کی اپیل اس وقت چل رہی ہے اور نیب کی اپلیکیشن بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے، یعنی کہ جہاں پہ اپیل چلنی ہے ساتھ ہی اس کے بیل کا. تو ایسا نہیں ہے کہ نیب کی طرف سے کینسلیشن آف بیل فائل ہی نہیں کی گئی، بلکہ ان کی کینسلیشن آف بیل فائل کرنے کی گراؤنڈ یہ ہے کہ باہر رہ کے جو اس وقت ان کے اپیلز ہیں ان کے اوپر متاثر ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. تو وہ تو ایک بڑا کلیئر سٹانس موجود ہے، اس کے اوپر اب فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے، وہ پروسیکیوشن نہیں کر سکتی. جہاں تک آپ باتیں مبہم کرنے کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے ہر پارٹی کا اپنا اندرونی معاملہ ہوتا ہے. ہم لوگ تو صرف اشارہ ہی کر سکتے ہیں کہ کس پارٹی کا کیا ایشو ہے، اور یہ بھی اشارہ بھی شاید اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ یہ تاثر دینے کی اور یہ کوشش تھی کہ شاید کوئی ایک وہاں پہ لیڈر ہے جو کوئی کسی طریقے سے آنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ہم نے تو فواد نے تو صرف اس طرف نشاندہی کی ہے کہ پہلے اپنے آپ کیپٹن کا تو فیصلہ کر لیں، کیونکہ 4-5 لوگ ہیں وہ جو مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ایک الٹرنیٹ لیڈر کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں لوگ ہیں، آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ بالکل، میرے تو خیال ہے کہ ارشاد صاحب نے تو کچھ نام بھی لے دیے، اور یہ مجھے تو بڑے قریب نام نظر آ رہے ہیں جو ان کے پاس انفارمیشن ہی ہوگی. میرا نہیں خیال کہ وہ کیا سرائی کر رہے ہیں. سر انہوں نے جو ملاقاتیں کی اس میں کیا عرضی ڈالی؟ داخلہ امور کے آپ مشیر ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. فواد صاحب ہمیں نہیں بتا رہے، آپ ہی بتا دیں یہ 4 نام کون ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں. دیکھیں ارشاد صاحب، اگر آپ داخلہ کی بات کرتے ہیں تو انفارمیشن ہمارے پاس ضرور ہے، لیکن اس انفارمیشن کو جو آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہے وہ وزارت اطلاعات کی ہے. میں اپنے نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں اب آپ پھر اوپن اینڈڈ چھوڑ رہے ہیں نا، اب اس پہ قیاس بھی جنم لے گا، تاثر بھی ہوگا، پھر کہیں گے میڈیا مس رپورٹ کرتا ہے. سر میری ذمہ داری خبر رکھنے کی ہے، خبر پہنچانے کی ذمہ داری فواد چودھری صاحب کی. نہیں اب اوپن اینڈڈ آپ نے اس کو رکھ دی ہے نا. اب اس میں تصدیق کر دی آپ نے، بہرحال ملاقاتیں ہوئیں. درخواست کا متن کیا تھا جو دی گئی ان درخواست گزاروں کی جانب سے؟ وہ تو بتا دیں. دیکھیں میں تو ملاقات کی تو کوئی تصدیق نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آپ نے جن الٹرنیٹ لیڈرز کی بات کی ہے، یہ سارے گائے بگائے لنڈن جا کے بھی نواز شریف کو بھی یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ تسی باہر بیٹھو، اسی پیچھے سنبھال لیں گے. آپ چاہے شاید خاقان عباسی کی بات دیکھ لیں یا یہ جو دوسرے یا صادق صاحب تھے، یہ بالکل سارے لنڈن یاترا کر کے آئے ہیں ریسنٹلی، اور اسی درخواست کے ساتھ یاترا کر کے آئے ہیں کہ جناب ہم الٹرنیٹ قیادت موجود ہیں، ہم پارٹی چلا سکتے ہیں. تو اب شہباز یعنی ان کی قیادت کے راستے میں رکاوٹ آپ نہیں ہیں، وہ نواز شریف صاحب ہیں. جی ظاہری بات ہے، دیکھیں وہ ہر پارٹی کے کلچر کی بات ہوتی ہے. نون لیگ کا تو کلچر یہی ہے کہ جنریشن در جنریشن، یعنی کہ اگلی دوسری جو ان کی جنریشن کو تیار کیا جا رہا ہے. ورنہ تو اگر آپ دیکھیے مریم صاحبہ کو اگر نواز شریف سمجھتے ہیں، ایک عام تاثر یہ ہے کہ شہباز شریف خود بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی خواہش شاید یہ ہے کہ ان کی صاحبزادی جو ہے مریم بن سکے. لیکن اگر آپ میرٹ پہ جائیں تو انہوں نے آج تک تو اپنی کسی کمپنی کو بھی نہیں چلایا، کسی شوگر مل کی بھی وہ سی او نہیں رہی، صرف شیئر ہولڈر رہی ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ کبھی ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں کیا گیا، اور اگر اس وقت ان کو پارٹی کی لیڈرشپ سونپی جاتی ہے تو بغیر کسی ایکسپیرینس کے تو معاملہ بڑا عجیب و غریب سا ہو جائے گا. تو اسی لیے شاید لوگ جا کے نواز شریف صاحب کو کچھ الٹرنیٹ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک.
بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صدر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ 4 لوگ کیا واقعی ہیں کہ واقعی ایسی عرضی ڈالی گئی ہے؟ مسلم لیگ نون کا موقف جانیں گے. بریک کے بعد ہمیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب 4 کا ہنسا پھر توجہ طلب ہے پاکستان کی سیاست میں. فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے 4 بڑے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کی جگہ لینا چاہتے ہیں اور انہوں نے ملک کے ایک بڑے سے بات کی ہے. کیا آپ کی جماعت میں یہ سوچ ہے کہ نواز شریف صاحب کو رائٹ آف کر دیا جائے؟ جی میرے خیال میں سب سے پہلے تو سوال جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کس بڑے سے بات کی ہے جی. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ملائن کرنے کا طریقہ کار ہے جو مسلسل چلتا آ رہا ہے. اگر آپ نے ابھی میرے خیال میں آپ ایک لیڈر سے بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے، اور فواد چودھری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ ہی کے ایک فون کال اوے ہیں، تو ان سے یہ پوچھیں کہ وہ کون بڑے ہیں جن کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے، اور کون ہیں بڑے جو ریاست کے بہاف کے اوپر ڈیل کر رہے ہیں. کیونکہ اصل جو مقدمہ پیش کر رہے ہیں وہ تو یہی کر رہے ہیں نا کہ کسی بڑے سے بات ہوئی ہے. تو 2 سوال اٹھتے ہیں کہ بڑا کون ہے جس سے بات ہو رہی ہے، اور وہ کون 4 لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی تھوڑی دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ ان معاملات سے دور رکھیں اور یہ بڑے چھوٹے کا ذکر نہ کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ڈیل کا ثبوت ہے تو وہ سامنے لائیں. تو میں بھی آپ کے سامنے وہی کہوں گا کہ اگر کوئی ڈیل کا واقعی ثبوت ہے یا کوئی شک بھی ہے تو ذرا کوئی نہ کوئی اس کا شائبہ کہیں سایہ پڑا ہوگا، کسی شخص کا نام ہوگا. مدینہ کی ریاست میں تو لوگوں کو اخلاقی جرت ہوا کرتی تھی نا. تو اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں تو تھوڑی سی اخلاقی جرت تو دکھانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ فلاں 4 لوگ جو ہیں وہ فلاں بڑے سے ملے ہیں اور یہ بات ہوئی ہے وہاں پہ. تو یہ تو بنیادی طور پہ 3 دن پہلے جو خٹک صاحب نے حملہ کیا ہے، جو شب خون مارا عمران خان صاحب پہ، یا نور عالم صاحب نے جو گفتگو فرمائی فلور آف دا ہاؤس پہ، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی نے کہا ہے، کسی سے کہا ہے، جا کے کہا ہے اور ہم بتا رہے ہیں. انہوں نے سامنے کھڑے ہو کے اخلاقی جرت دکھاتے ہوئے یہ گفتگو کی، اور جو بھی گفتگو کی وہ ٹیلی ویژن پہ رپورٹ ہوئی، اخباروں میں رپورٹ ہوئی. یہ فواد چودھری صاحب کا جواب تھا کہ ایک ہی بات یا تو گفتگو ہو سکتی تھی اس بات پہ کہ خٹک صاحب نے کیا کہا ہے، یا نور عالم صاحب نے کیا کہا ہے، یا ملک میں جس دن انہوں نے یہ اعلان کیا ہے 4 لوگوں کا، اس سے 1 دن پہلے پٹرول کی قیمت کتنی بڑھی ہے، یا اس سے 2 دن پہلے بجلی کی قیمت کتنی بڑھی ہے. اگر فواد صاحب بڑے ایفیکٹو ماشاءاللہ منسٹر ہیں انفارمیشن کے، اگر وہ یہ تمام نہ کریں تو آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے کہ 4 روپے ایک رات میں قیمت بڑھ گئی تیل کی، اور اس سے 2 دن پہلے 4 روپے قیمت بڑھ گئی بجلی کی، اور وہ تمام وعدے کہ 162 ارب جو ہیں اس سے دواؤں کی قیمت نیچے آئے گی. جیسے ہی بل پاس ہوا تو قیمت تو دواؤں کی اوپر چلی گئی، ذیابطیس یعنی شوگر کی دواؤں کی قیمت بھی اوپر چلی گئی، اور ہارٹ اٹیک کی قیمت کی دواؤں کی قیمت بھی اوپر چلی گئی. تو اب وہ گفتگو تو نہیں ہو رہی، نہ گفتگو خٹک صاحب کی ہو رہی ہے. یہ بڑی اچھی ڈائیورژن کی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ الزام لگا دیں کسی پہ. جی ملک صاحب، یہ تو فواد چودھری صاحب نے تو بیان بعد میں دیا. جب ایاز صادق صاحب لندن گئے، میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک ملاقات ہوئی، پھر دوسری ملاقات ہوئی، واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں 20 جنوری کو واپس جا رہا ہوں اور میاں نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کے آؤں گا. اب شاید وہ فروری کے پہلے ہفتے میں جا بھی رہے ہیں. تو کیا ایک تو بات یہ ہے کہ جناب ایاز صادق صاحب کسی ڈیل کے سلسلے میں گئے تھے اور دوبارہ وہ ان کو لینے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کون کون جا رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے ایاز صادق صاحب کے حوالے سے کہ یہاں آ کے جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک عبوری حکومت کا ڈھانچہ یا سانچہ زیر بحث ہے، 1.5 سال کی عبوری حکومت ہو جو شفاف انتخابات کرائے. تو آپ کی پارٹی میں، پارلیمانی پارٹی میں یا کسی اور فورم پہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب کس سے ڈیل کر رہے ہیں اور کس سے ڈیل کرنے گئے تھے. میں بار بار آپ سے وہی سوال کا جواب پوچھوں گا. یہ بڑا آسان ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب ڈیل کر رہے ہیں، مگر یہ تو فضول سی بات ہوگی نا اگر میں کوئی ایسی بات کروں. یا میں کسی اور بڑے فواد کا تو نام میں نے اس لیے لیا کہ وہ میرے دوست ہیں،
تو میں تھوڑی سی لبرٹی لے سکتا ہوں، ورنہ میں کسی کا بھی نام لے سکتا ہوں. بلکہ ان کی تو کابینہ کی میٹنگ کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک وزیر نے کھڑے ہو کے 2 لوگوں کا نام لے کے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب، مشتری ہوشیار باش، یہ دونوں آپ کی سیٹ پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایاز صادق صاحب ڈیل کر رہے ہیں تو وہی سوال اٹھتا ہے کہ کس سے ڈیل کر رہے ہیں. یہ اگر پتہ چل جائے کہ ڈیل کس سے کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک مؤثر جواب دے پاؤں گا. مگر ایک گوشت سے ڈیل تو نہیں ہو سکتی نا. ہوا میں معلق کہ ایاز صادق صاحب نے ایاز صادق صاحب سے ڈیل کی اور پھر ایاز صادق صاحب کا پیغام لے کے وہ نواز شریف صاحب کے پاس چلے گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے، ابھی تک یہ موقف ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہونا چاہیے اور جلد از جلد فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ابھی کوئی پارلیمانی کمیٹی میں کوئی اور نیا طریقہ کار، کوئی نیا موقف سامنے نہیں آیا. یہی اسی موقف پہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بوجھ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے، جس میں چینی کی قیمت 50 روپے سے 100 روپے ہو گئی ہے، گندم کی بوری کی قیمت 360 روپے سے 750 روپے ہو گئی ہے، گھی کے ڈبے کی قیمت 148 روپے سے 360-70 روپے ہو گئی ہے، رائس کی قیمت جو ہے 75 روپے سے 120 روپے ہو گئی ہے، مرغی کی قیمت 190 روپے سے 290 روپے تک ہو چکی ہے، دودھ کی قیمت 84 روپے سے 130-35 روپے ہو چکی. یہ ہے وہ بات. یہ بوجھ کون اٹھائے گا بتائیے اگر کوئی عبوری لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ بھی تو ہے نا کہ اپوزیشن جتنی ایفرٹ کرتی رہی ہے، اپوزیشن نے جتنی ایفرٹ کی ہے یا اس حکومت کے خلاف جو مزاحمت کی ہے، اس کے ثمرات عوام کو تو نہیں ملے ہیں نا. اگر اتنی اپوزیشن کی مزاحمت کا کوئی اثر ہوتا، حکومت دباؤ میں آتی، یہ منی بجٹ نہ آتا، ٹیکسز کم ہو جاتے، مہنگائی کم ہو جاتی، تو یہ ثمرات کیوں نہیں مل سکے اپوزیشن کو؟ دوسرا یہ ہے کہ حکومت از خود تو نہیں جائے گی. شفاف الیکشن کا بھی کوئی طریقہ کار ہوگا کہ کیسے ہوں، کون کروائے. جی پہلی بات کا میں جواب دیتا ہوں. عباسی صاحب یہ بوجھ تو اس پہ ہوتا ہے نا. دیکھیے آپ اگر ووٹ لے کر آئے ہوں، سلیکٹ ہو کر نہ آئے ہوں، الیکٹ ہو کر آئے ہوں، تو پھر جو عوام کا مقدمہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے، آپ بے پرواہ نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیا کروں، لوگوں کو بولو روٹی کم کھائیں یا چینی کم کھائیں. یہ گفتگو کوئی بھی سیاسی آدمی نہیں کر سکتا. یہ وہی آدمی کر سکتا ہے گفتگو جو ووٹ لے کر نہ آیا ہو. اور یہی اس وقت ہماری مصیبت ہے کہ جو لوگ سیاسی ہیں، مثلا خٹک صاحب نے کیا لڑائی کی، ان کا کیا مقدمہ تھا؟ انہوں نے کہا میرے صوبے میں جہاں ابھی ہم الیکشن ہارے ہیں، دیکھیں اتنے دن سے گیس نہیں آئی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ ایک ہی سانس میں کہتے ہیں کہ بجلی انہوں نے بہت زیادہ لگا دی، پھر 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. آپ ایک ہی سانس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بے شمار کانٹریکٹ کر لیے اور اتنے مہنگے گیس کے کانٹریکٹ کر لیے، اور پھر لوگوں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں. اگر کانٹریکٹ کیے ہیں، اگر پائپ لائن لگی ہے، اگر ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگے ہیں، تو آپ سے صرف گیس نہیں خریدی جا رہی کہ لوگوں کے چولہے جل سکیں اور جو ملک کی معیشت ہے اس کا پہیہ ہمارے کارخانوں کے ذریعے چل سکے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مقدمہ تو ہم سامنے رکھ رہے ہیں. اب بجٹ کے اوپر کتنی ہم نے شور مچایا ہے، اندر بھی شور مچایا ہے، باہر بھی شور مچا رہے ہیں، لیکن کان پہ جوں اس وجہ سے حکومت کی نہیں رینگ رہی کیونکہ یہ حکومت ووٹ کا بوجھ نہیں اٹھا رہی. اس کو فرق نہیں پڑتا، یہ سمجھتی نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ ہم ووٹ لے کر نہیں آئے تو لوگ چیختے رہیں، مرتے رہیں. آپ کو یاد ہوگا بنگال میں 1776 میں جب گریٹ بنگال کا فیمن ہوا تھا تو اس وقت بنگال میں سے جو اناج تھا وہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا یورپ میں. یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ 20 لاکھ لوگ مر جائیں یا 30 لاکھ لوگ مر جائیں. آپ کو یاد ہوگا بنگال کے قحط میں تاریخ میں یہ رقم ہے کہ لاکھوں، یعنی 10 20 25 30 لاکھ لوگ مر گئے تھے اور وہاں سے اناج ایکسپورٹ ہو رہا تھا. تو کسی کے کان پہ جوں رینگی تھی جی، تو آج کیوں رینگے گی؟ ملک صاحب یہ جو نئی IMF ہے یہ کیا ہے جی؟ ملک صاحب یہ گزارش ایسٹ یہ ہے انڈیا کہ کمپنی کی طرح بیہیو نہیں کر رہی کیا؟ یہ جو نئے وائس رائے جی ملک صاحب، اپوزیشن کا کام ایک متبادل دینا ہوتا ہے. ہمارے ہی پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے، ایاز صادق صاحب نے، خرم دستگیر صاحب نے دعویٰ کیا کہ 20 سے 30 کے درمیان ارکان ہیں تحریک انصاف کے جو نون لیگ سے رابطے میں ہے. اگر 20 ارکان آپ کے پاس ہوں، عدم اعتماد آپ نہیں لا سکتے، حکومت پر دباؤ آپ نہیں بڑھا سکتے، عوام کو ریلیف آپ نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ خود چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے،
یا پھر وہ ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب اہل نہیں ہوتے وزیر اعظم بننے کے اس وقت تک عوام پستے رہیں؟ تو یہ آپ کے پاس متبادل بھی تو ہونا چاہیے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بوجھ اٹھانا آسان تو نہیں ہے نا. حکومت کی جس نے مخالفت کی, آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ذکر کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب 9 مہینے موت کی کال کوٹری میں رہ کر آئے ہیں. اس سے پہلے 60 دن ان کو آئسولیشن میں رکھا, کسی فرد کو ان سے بات بھی نہیں کرنے دی, بالکل ایک کمرے میں بند کر کے رکھا. یہ جرت ہر ایک میں تو نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کو, وہ کتنے سال رہ کر آئے جیل میں. آپ نے احسن اقبال صاحب, اب احسن اقبال صاحب پہ شرم آنی چاہیے اس شخص کو جو الزام لگائے کرپشن کا. آپ نے احسن اقبال صاحب کو جیل میں بند رکھا. آپ نے کس کو نہیں رکھا؟ آپ نے کامران مائیکل کو بند کیا, آپ نے نواز شریف کو بند کیا, آپ نے شہباز شریف کو بند کیا, آپ نے مریم کو بند کیا, آپ نے رانا ثناء اللہ کو کہہ کے کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں ڈالوں گا, اس کی گاڑی میں ہیروئن ڈال کے آپ نے اس کو اریسٹ کیا جس کی سزا موت ہے. تو یہ اتنی جتنی جرت پی ایم ایل این کے لوگ, اور ایک رکن نہیں توڑ سکے. 3.5 سال ہونے کو آ گئے, ایک شخص نہیں توڑ سکے. ضمنی انتخاب بھی ہار رہے ہیں, یہ جو آپ کے بلدیاتی انتخابات ہیں وہ بھی ہار رہے ہیں. مگر حکومت کو, میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کیا فکر اس بات کی. یہ جو لوگ 10-20 ہمارے ساتھ اس وقت تعلق جوڑے بیٹھے ہیں, یہ گفتگو میں وقتاً فوقتاً ہم سے گفتگو کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اگلا الیکشن یہ کاؤنسلر کا بھی نہیں جیت سکیں گے اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ آئے. لیکن ابھی ان میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ کہیں اگر کوئی ناکامی ہو گئی اور ہمیں بھی موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا, یا ہمیں بھی جیلوں میں گھسیٹا گیا, یا ہماری بیٹیوں کو بھی اسی طرح گھسیٹا جیسے مریم صاحبہ کو گھسیٹا گیا, جیل میں رکھا گیا. اتنا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا, ہم ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. ملک صاحب وہ تو خوفزدہ ہیں, آپ تو خوفزدہ نہیں ہیں. آپ عدم اعتماد لانے میں کیوں خوفزدہ ہیں؟ کیا آپ کو جو دوسری جماعتیں ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے. جی بالکل آپ کی بات نہیں. آپ دیکھیے اپنی پارٹی میں پھوٹ کا خطرہ تو آپ کے سامنے ہے. 3.5 سال تو ہو گئے ہیں. میں نے اور بھی میرے پاس 50 نام ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب کا بتا دیتا ہوں, میں آپ کو سب کا بتا دیتا ہوں کس کے ساتھ کیا ہوا. کوئی ٹوٹا ہے جی؟ ایک شخص بتائیں جی جو ٹوٹ گیا ہو. اگر ہماری پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہونی ہے تو ٹوٹ پھوٹ تو اس وقت ہوگی نا جب موت کی کال کوٹری میں ہمیں ڈالیں گے. اگر اس وقت نہیں ہوئی تو اب کیا پھانسی کے پھندے پہ چڑھائیں گے جی؟ کون ٹوٹا ہے بتائیے. نہیں اب لیکن دوسری پارٹیوں کے اوپر یہ بات آپ پہنچ چکے کہ عدم اعتماد ہونی چاہیے, اس حکومت کو جانا چاہیے اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے کسی عبوری سیٹ اپ کے تحت. یہ کوئی فیصلہ آپ نے کر لیا؟ دیکھیے بالکل, دیکھیے ہمارا فیصلہ تو ہمیشہ سے یہی ہے کہ جس وقت تمام, اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ عددی برتری دیکھیں تو اس وقت حکومت کی عددی برتری ہے 3-4 ووٹس کی, جو کیو لیگ کے ووٹ ہیں, جو ایم کیو ایم کے ووٹ ہیں, اور اس طرح جو چھوٹی جماعتوں کے ووٹ ہیں. اب ان تمام جماعتوں میں اس وقت بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے, بالخصوص یہ جو بجٹ ابھی پاس ہوا ہے اس کے بعد. اب وہ کس دن آ کے بولیں کہ ہاں ہم آپ کے حق میں ووٹ کریں گے اور یہ عددی برتری ان کی ختم ہو جائے گی, اس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا جی. مگر یہ تمام لوگ جو اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیا انہوں نے ووٹ نہیں لینے جانا جی؟ یہ غریب آدمی جب اپنی ماں کی دوا لائے اور بچے کو اسکول نہ بھیج سکے تو آپ کے خیال میں ان کو فرق نہیں پڑتا؟ یا بچے کو اگر اسکول بھیج دے تو 3 وقت کا کھانا نہ کھلا سکے, 3 وقت کا کھانا کھلا دے تو بجلی کا بل نہ دے سکے, بجلی کا بل نہ دینے کے لیے جائے تو گیس کٹ جائے. آپ مجھے یہ بتائیے سر کہ 2018 میں نواز شریف کے زمانے کا 1 روپیہ جو ہے اس کی قیمت 40 پیسے رہ گئی ہے. تمام غریب لوگ جو 30 ہزار روپے کماتے ہیں وہ 30 ہزار روپے کی قیمت 12,000 روپے رہ گئی. یہ تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ بوجھ کسی کو اٹھانا نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب حکومت اب خواہش مند ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ ہو جائے, ان کو اندر کرا دیا جائے. پھر پارلیمانی قیادت کون کرے گا پاکستان مسلم لیگ کی؟ یہ کوئی پلان آپ نے تیار کیا ہے؟ جی اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب کو اندر کیا تھا تو پارٹی کیا کسی کیوس کا شکار ہو گئی تھی؟ پارٹی کی لیڈرشپ میں کچھ کمی تھی؟ آپ ذرا گنے تو صحیح ہمارے لیڈران جو ہیں, اور دیکھیے ہر ایک کا 20-20, 30-30 سال کا سیاست کرنے کا ایکسپیرینس ہے, اپوزیشن کرنے کا ایکسپیرینس ہے, منسٹریز چلانے کا ایکسپیرینس ہے. ذرا ہماری وہ آپ بینچ تو دیکھیں, ذرا گننا تو شروع کریں. شاہد عباسی سے لے کے خواجہ آصف سے احسن اقبال سے خرم دستگی, آپ کہاں تک گنتے چلے جائیں گے؟
یہ ایسے تھوڑی ہے کہ سڑک سے کل آپ نے ایک بندے کو پکڑا آج اس کو وزیر بنا دیا پھر اس وزیر نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ایسا کون ہے ہمارے اندر آدمی؟ ہر شخص جو ہے پڑھا لکھا ہے, ہر شخص جو ہے اس نے سیاست کی ہے, اپوزیشن کی ہے, حکومت کی ہے, منسٹری چلائی ہے, پارلیمنٹری کمیٹیز میں بیٹھا ہے. تو ہمیں کیا فقدان ہے, ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے پہلے جو میں نے 10 نام گنے ہیں ان میں شہباز صاحب کا بھی نام تھا. جب شہباز صاحب جیل میں تھے تو ان کا بیٹا بھی جیل میں تھا. جب ان کا بیٹا جیل میں تھا تو شاہد عباسی بھی جیل میں تھا. جب شاہد عباسی جیل میں تھا تو اس وقت احسن اقبال بھی جیل میں تھا. جب احسن اقبال جیل میں تھا تو خواجہ آصف بھی جیل میں تھا. تو کیا پارٹی کی لیڈرشپ ختم ہو گئی تھی؟ یہ تحریک انصاف کے لوگ فواد سے کیا ہوگا کہ ہم ڈرا دیں گے, ہم پکڑ لیں گے, پکڑ لیں. یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں خاندان سے باہر کسی کو قیادت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی یہ پرویز خٹک صاحب کے کتنے رشتہ دار ہیں اس وقت سیاست میں؟ جی کافی ہیں. معلوم ہے جی کافی ہیں. پچھلے فواد چودھری صاحب جو میرے بڑے, آپ کو معلوم ہے, بڑے اچھے دوست ہیں ان. جی بالکل. اور فواد چودھری صاحب جو میرے بڑے عزیز دوست ہیں ان کے رشتہ دار, ان کے چچا, تایا, ماموں کیا گورنر, کیا سیاست میں نہیں رہے ہیں؟ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ویسے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. بلدیاتی انتخابات میں موروثی سیاست کی وجہ سے شکست ہوئی اور موروثی سیاست کے جو ان کے موجد تھے انہی کو پارٹی کا وہاں پریزیڈنٹ لگا دیا کے پی کے میں خٹک صاحب کو. خیر ڈاکٹر صاحب کوئی حسب حال شعر آخر میں. جی لیکن یہ دیکھیے بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس ملک میں سیاسی ذہن نہ ہو نا وہاں پہ یہ بات ہوتی ہے. سیاست جو ہے نا, پالیٹکس از دی آرٹ آف بینگ ان سم ون ایلسز امیجنیشن. آپ یہ دیکھیے کہ جارج بش سینئر کے والد جو تھے وہ سینیٹر تھے, پھر جارج بش سینئر ملک کے پریزیڈنٹ بنے, پھر جارج بش جونیئر ملک کے پریزیڈنٹ بنے, جیب بش جو ہیں وہ گورنر تھے, اس کے بعد انہوں نے بھی پریزیڈنشل ریس لڑی. اسی طرح کینیڈیز جو ہیں ان میں سے 2 کینیڈیز جو ہیں پریزیڈنٹ بنے, پھر ٹیڈ کینیڈی لانگسٹ سرونگ تھے وہاں کے سینیٹر میساچوسٹس سے. مگر جس جگہ پہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ وہ ہے لیڈر جس کو لوگ چاہیں, وہ کسی کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں. ہماری سیاست میں اس وقت جو لوگ ہیں 1970 میں جا کے دیکھیں ان میں سے ایک بھی لیڈر نہیں تھا. بڑے بڑے پنجاب کے نام تھے, بڑے بڑے سندھ کے نام تھے, کہاں گئے وہ نام؟ جی ان سب کے بچے ہیں, سیاست کرتے بھی ہیں, مگر نئے نام افق پر آ گئے. اگر جمہوری سلسلہ کار چلتا رہے گا تو نئے نئے نام آپ کے سامنے آتے رہیں گے. اور اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی لوگوں کی امیجنیشن میں ہے اور آپ جمہوری ذہن رکھتے ہیں تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. مگر اگر آپ جمہوری ذہن نہیں رکھتے اور آپ سلیکشن کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے ارے اس کی بیٹی ہے, اس کا بیٹا کیوں آ گیا؟ سلیکٹ ہو کے تو مجھے آنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک. یا کسی ٹیکنوکریٹ کو سلیکٹ ہو کر آنا چاہیے تھا. یہ غیر جمہوری. کوئی حسب حال شعر آخر میں؟ بس ہے خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے. اچھا لیکن یہ اگلا شعر بھی اگلا مصرع بھی پڑھ دینا, یہ نہ ہو کہ ہم تماشا دیکھنے جائیں اور تھوڑی اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی سی اس میں لبرٹی لینے کی جو اشعار سے نہیں لینی چاہیے, تو پھر میں کہوں گا کہ دیکھنے ہم بھی گئے اور وہ تماشا بھی ہوا. اچھا تو یہ پھر ٹھیک ہے, وزن پورا ہے, غالب سے معذرت کر لیتے ہیں ہم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی میں بھی معذرت چاہتا ہوں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ان کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کے بعد یہ ذرا ہم کریدنے کی کوشش کریں گے نور عالم خان کی جو اس وقت پارٹی کے اندر ایک طرح سے اصولی موقف ہے یا بغاوت ہے, وہ اکیلے ہیں یا ان کے پیچھے بھی کوئی ہے. یہ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, نور عالم خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ٹریئری بینچز ہیں, اگلی 3 صفحے ہیں, اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں, اور اگر ان کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں تو اور ان کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا جائے تو ملک کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. یہ بغاوت نور عالم خان صاحب کی تن تنہا ہے یا کسی کا ہاتھ ہے سر پہ؟ کوئی پارٹی لیڈر سینئر ایسا ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہو؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں آگ جلتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے. تو دھوئیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ
نیچے کچھ نہ کچھ موجود ہے، یہ اکیلا دھواں نہیں ہے۔ اس دن جو پرویز خٹک صاحب نے رویہ اختیار کیا وزیر اعظم کے ساتھ، تردید تو خیر ہوتی رہتی ہیں اس طرح کے واقعات کی، لیکن جب انہوں نے خود آ کے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے صرف ایک بات کی تردید کی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ووٹ نہیں دوں گا، انہوں نے یہ کہا تھا پرائم منسٹر اگر آپ گیس کا معاملہ حل نہیں کر سکتے تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں ابسٹین کروں، میں اپنے حلقے کے عوام کو، اپنے ووٹروں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں کم از کم ان کو یہ کہہ سکوں کہ جناب والا یہ جو منی بجٹ منظور کیا جا رہا ہے اس میں میری رائے شامل نہیں ہے۔ اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور یہ بات آپ پبلکلی یا پارلیمانی پارٹی میں کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن اس پہ سوال جو اس دن بھی ہم نے اٹھایا تھا کہ ایک تجربہ کار وزیر ہے جو حکومتی نزاکتوں سے بھی واقف ہے، پارلیمانی تقاضوں سے بھی واقف ہے، وہ 2 دفعہ صوبائی وزیر میں رہ چکے ہیں، 1 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، زندگی ساری سیاست میں گزاری ہے۔ تو اگر وہ ایک بات ایک بڑے فورم پہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کی بات اکیلے میں سنی نہیں گئی، کیبنٹ میں سنی نہیں گئی یا مانی نہیں گئی، تو ان کو پھر ان کے سب کے سامنے۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا وزیر اعظم نے کہ آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہو گئے۔ اطلاع یہ ہے کہ وہ ان کی بات پھر مان لی گئی، وہ اسکیم جو منظور شدہ تھی وہ وعدہ کر لیا گیا حماد اظہر صاحب نے اور وزیر اعظم نے۔ جی بلیک میل میرا خیال ہے وہ ہو چکے ہیں، ہو گئے بالآخر۔ اصل میں یہ ایک 3-3.5 سال سے وزیر اعظم کا اور وزرائے کرام کا جو رویہ رہا ارکان اسمبلی سے، ایک تو بیڈ گورننس ایک ایشو ہے، مہنگائی ایک ایشو ہے، ان کے ترقیاتی کام نہیں ہوئے ایک ایشو ہے، لیکن ایک جو بے نیازی ہے وہ بھی ایک اہم وجہ ہے۔ یہ ارکان اسمبلی عادی ہیں کہ آؤ بھگت کے اور ایک خاص ماحول میں جائیں، کوئی چھوٹی ملازمت لے لی، کوئی اسکول لے لیا، کوئی سڑک لے لی، کوئی اور ترقیاتی کام۔ اب 3-3.5 سال تک ان کی بات ہی نہ سنی جائے اور وزرائے کرام جو ہیں وہ جو ہے وہ میرٹ کے نام پر وہ ان کا کسی کا کام نہ ہو اور کسی کا ہو رہا ہو۔ جی نور عالم خان نے چند اضلاع کے نام لیے کہ صرف وہی کام ہو رہے ہیں۔ یہاں پنجاب میں بھی سوابی کا نام لیا، سوات کا نام لیا، میاں والی کا نام لیا، پنجاب میں بھی یہ بات ہو رہی ہے، جی مسلسل ہو رہی ہے۔ جی 3-4 اضلاع کے نام لیے جاتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کی ترقی کے نام پر ایک ڈویژن کو یا ایک ضلع کو نوازا جا رہا ہے یا ایک تحصیل کو نوازا جا رہا ہے۔ اب جو باقی لوگ ہوں گے وہ پھر شکایت کریں گے اور شکایت اسی طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک جو رویہ ہے نا بے نیازی کا، وہ بھی بہت زیادہ پارلیمانی نظام میں میٹر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ناراضگی ہوتی ہے۔ وہ تو ہر نظام میں میٹر کرتا ہے، لیکن جو چیز ان کو موجودہ حکومت کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ اس بے نیازی سے بھی آگے ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم نہ کرنا۔ جی آپ مہنگائی کو تسلیم ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کے پی کے میں آپ کو شکست ہوئی، آپ کہتے ہیں یہ تو ٹکٹوں کی غلط تقسیم ہے۔ ٹکٹوں کی غلط تقسیم کس نے کی تھی؟ کوئی اور ذمہ دار تھا؟ تو حقائق کو تسلیم کرنے سے، یہ مری کا واقعہ ہوا ہے آپ کے سامنے، جو رپورٹ آئی ہے وہ ساری باتیں درست ثابت نہیں ہو رہی جو ہم آپ دوسرے لوگ کہہ رہے تھے، اور جو کامن سینس کی باتیں تھیں، کامن سینس کی کوئی نہیں اچنبے کی بات تو ہے ہی نہیں۔ وہاں تو بڑے دورے ہوئے، بڑے اجلاس ہوئے، سب کچھ تھا، تیار تھا، گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں جگہ جگہ اور لوگ الرٹ تھے، بس وہ برف باری اچانک شروع ہو گئی، درخت گر گئے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 29 میں سے 30 میں سے 29 گاڑیاں صرف ایک جگہ پہ کھڑی تھیں، جن میں نہ ڈیزل تھا نہ جن کے ڈرائیور تھے، وہ حاضر ہی نہیں تھے، یعنی وہ ڈیوٹی پر ہی نہیں تھے۔ جو برف ہٹانے والی گاڑیاں، برف ہٹانے والی گاڑیاں جو ہیں وہ درخت گر گئے، ان کو جنگلات والوں نے جنگلات والے فون ہی نہیں سن رہے، ریسکیو والے آگے نمبر دیتے رہے۔ یہ آپ کی تیاری تھی۔ جی تو اب اگر پہلے دن وزیر اعلیٰ صاحب یا کوئی اور ذمہ دار تسلیم کرتا حقیقت کو اور پھر معذرت کرتا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، ہم آئندہ ٹھیک کریں گے،
تو لوگوں کا غصہ کم ہو جاتا، لیکن نہیں کچھ نہیں ہے جو ہمارا. لیکن ارشاد صاحب سوال تو یہ ہے نا اب ہوگا یہ کہ ایک آدھ پچھلا جو کمزور سا افسر ہوگا اس کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، اس کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا اور اس کو کہہ دیا جائے گا 3 مہینے کے بعد آپ کو ہم پھر اچھی پوسٹ. جی بالکل، یہ ایک انفارچونیٹلی یہ نظام تو چل رہا ہے نا، خراب ہوتے ہیں بلکہ بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے. اگر جب آپ حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اصلاح احوال کی آپ کوشش کرتے ہیں. اب یہ ڈیل کا معاملہ، یہ بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ارشاد صاحب. اگر آپ حقیقت کو حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملاتے تو پھر آپ اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ ارشاد صاحب ابھی نظام کی بات ہو رہی تھی، یہ بھی پاکستان کا ایک نظام کا حصہ ہے، ایک روایت کا حصہ ہے. انکوائری ہوتی ہے، کمزور افسر جو ہے اس کو سائیڈ پہ لگا دیا، یہ تگڑا بھی ہے اس کو OSD کر دیا، 3 مہینے بعد اس نے واپس آ جانا ہے. ملک میں ایک اور بحث چل نکلی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نظام ایسے نہیں بدلے گا، یہاں پہ صدارتی نظام لایا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام ہی اس ملک کا حل ہے، اور صدارتی نظام لانے کے لیے جو دیگر لوازمات ہیں، موجودہ جو وفاق ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو پورا کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ آئین کے ہوتے ہوئے آپ صدارتی نظام اس ملک میں نہیں لا سکتے. یہ وفاقی اسلامی پارلیمانی نظام ہے. اس کو آپ اور متعدد سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں کہ اس کا بیسک سٹرکچر آپ تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی پارلیمنٹ بھی نہیں تبدیل کر سکتے، آئین کی روح نہیں بدل سکتے، آئین کی روح کو آپ بدل نہیں سکتے. کیا موجودہ حالات میں یہ نیا آئین بن سکتا ہے اس ملک میں؟ پہلی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ جس ملک میں حالت یہ ہو گئی ہو کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبے عملاً خود مختار ہو چکے ہوں. وزیر اعظم اعلان کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، لاک ڈاؤن صوبے میں ہو جاتا ہے، اس صوبے میں ہو جاتا ہے جہاں ان کی اپنی حکومت ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی اسکول بند میں کر رہا ہوں، ایک صوبہ انکار کر دیتا ہے. وہاں آپ نیا آئین بنا سکتے ہیں، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس ملک میں ایک مرتبہ صدارتی نظام آیا 8-7 سال کے لیے، 62 سے 69 تک، ایوب خان کے دور میں. وہ کامیاب تھا. وہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ ناکام تھا، لیکن متفقہ آئین تو اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن وہ کامیاب تھا. لیکن اس کی کامیابی کی وجہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا صدارتی نظام ہونا تھا. وہ لوگ موجود تھے. ایوب خان نے ایک اچھی ٹیم سلیکٹ کی تھی جس نے صنعت اور تعلیم کے شعبے میں کام کیا، بالکل اور اس کے رزلٹ آئے. لوگ یہی ہوں گے اور نتائج آپ حاصل کریں کہ صدارتی نظام سے اگر یہ اس قابل ہوں تو یہ پارلیمانی نظام سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ. آپ پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.